बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब जिन हालातों में हैं वो हालात आपसे पोशीदा नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात कि बनेगा नया पाकिस्तान से अल्लाह बचा ले हमारा पाकिस्तान तक का ये सफ़र। जब जाएगा इमरान छूटेगी जान, बचेगा मेरा पाकिस्तान, बचेगा मेरा पाकिस्तान। पहले कौम की बेटियों को सड़कों पे नचा दिया, फिर मदीने का हवाला दे के पागल बना दिया। गैरत तो हमियत को नशे में उड़ा दिया। ओ वड्डा आया तू कप्तान, ओ जा छड़ दे साडी जान, बचा लो मेरा पाकिस्तान, मौला बचा लो मेरा पाकिस्तान, अल्लाह बचा ले मेरा पाकिस्तान, बचा ले मेरा पाकिस्तान। नौकरियों के झांसे दे के चूना लगा गया, मीडिया की आजादी पे पाबंदियां लगा गया। वो चीखे मारता है दहकान, लाया दालतियों माशी बोरान, बचा लो मेरा पाकिस्तान, बचा लो मेरा पाकिस्तान। इमरान खान साहब की ये बदहाली, खुशहाली से बदहाली, और इमरान खान साहब जिस मकाम पर पहुँचे हैं उस मकाम तक पहुँचने की वजूहात क्या हैं। क्या पहली वजह, क्या इमरान खान साहब इन हालातों को इसलिए पहुँचे कि उन्होंने अपने मास्टर्स बकौल नवाज शरीफ साहब के या बकौल PDM के, बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के सिलेक्टेड यानी कि सेलेक्टर्स को, अपने मास्टर्स को आंखें दिखाने की वजह से पहुंचे। नंबर 2 सवाल जो जन्म लेता है कि क्या इमरान खान साहब अपने लाइफ स्टाइल की वजह से इन हालातों को पहुंचे हैं। लाइफ स्टाइल क्या है कि सुते रहना, मतलब ये कि उनके बारे में मशहूर है कि वो तो जनाब उन्होंने कोई नमाज नहीं पढ़ी वो एक वज़ीर-ए-आज़म के सेरेमोनियली उसको जाके जो कौम को वो लीड कर रहा होता है, कौम कोई त्यौहार मना रही होती है तो वो वज़ीर-ए-आज़म को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और सर वज़ीर-ए-आज़म तो कौम का एक हिस्सा ही है ना, मतलब ये जो होते हैं हमारी जो अक़लियतें हैं, वैसे तो कि अक़लियत क्या होती है, लेकिन फिर भी जो दूसरे मतलब एक ग्रुप है जो मुल्क का अवाम का, वो अपने अकायद के मुताबिक कोई त्यौहार मना रहा होता है तो प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ पर भी जाते हैं, समझ आई ना गल दी। तो लेकिन इमरान खान साहब की आपने एक दफ़ा 2019 की एक छोटी ईद पे उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी, तो वो जो वीडियो आई थी उसमें 11:15 बजे हुए थे घड़ी के ऊपर, हैं जी। तो फिर उसके बाद जो अगली दफ़ा वीडियो जो नमाज़ पढ़ी उन्होंने ईद उल फितर की, वो उसमें घड़ी गैप थी, वो जो फुटेज आई। फिर उन्होंने ये झंझट ही मुका दिया है, टंटना ही मुका दिया उन्होंने कहा कि नहीं मैं तेरी टाइम से उठना, मैं रात देर गए तक जागना और सुबह देर गए तक सोना। ये क्या लाइफ स्टाइल था, क्या यानी कि कैपेसिटी प्राइम मिनिस्टर के अंदर, या क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर वाला स्टफ ही नहीं थे, ये भी एक सवाल है। और तीसरा सवाल, क्या वो जो आखिरी सवाल है कि वो तवीज़ गंडों सितारों की चालों, रूहानी अमलियात, मैं रूहानी अमलियात कह रहा हूँ, पर यकीन करने की वजह से उनकी वो झाड़ फूंक, सितारों की चालें, नोटिफिकेशन रोक लें, ये कर लें वो कर लें, क्या उस वजह से पहुँचे। इस पर हम ज़रा तीनों के ऊपर जायज़ा लेंगे, तीनों चीज़ों का जायज़ा लेंगे। और ये बनेगा नया पाकिस्तान से काम शुरू हुआ था और बचा लो मेरा पाकिस्तान तक कहानी आके रुक गई है। आगे क्या होना है वो तो खैर बाद की बात है कि इमरान खान साहब बच पाएंगे कि नहीं, उनको बचने दिया जाएगा कि नहीं। अगर इमरान खान साहब बच गए तो फिर वो कितने ख़तरनाक होंगे, अगर वो ना बच पाए, अगर बच गए तो कितने ख़तरनाक होंगे, अगर ना बच पाए तो फिर वो कौन सा, मेरा मतलब है कि वो सांप निकाल लेंगे अपनी पटारी से, केड़ा कोई वो जनाब वो क्या कहते हैं उसको, जो वो फिर पंजाबी में जो है ना वो लैंग्वेज थोड़ी सी बेबाकाना की भी गुफ्तगू हो जाती है, मैं कंट्रोल की फ़ौरन कंट्रोल। अच्छा जी, अब पहली बात ये है कि किन हालात क्या हैं। हालात ये हैं कि इमरान खान साहब खारजी सतह से लेके अंदरूनी सतह तक फ्लैट प्रोग्राम, मतलब क्या
یہ کہ پہلے وہ جس طرح پہلے بھی کل بھی بات چل رہی تھی، کل بھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، انہوں نے بھی یہ والی بات کہی کہ جی کہ خارجی محاذوں کے اوپر پاکستان کو تنہا کر دیا، بیڑا غرق کر دیا. مطلب پہلے وہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ٹرمپ نے جا کے اس کے آگے سرنڈر کر دیا سی پیک کو، اور یعنی کہ چین کو پرے دھکیل دیا خود سے، اور ہر چیز کے اوپر جناب کہہ لیں کہ الزامات سے لے کے ایک ایک چیز کی پڑتال، تو مطلب عملاً سی پیک کو سیز کر دیا، کیپ کر دیا، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. چین ناراض ہو گیا. اچھا، بدلے میں ٹرمپ جس کے اوپر تکیہ کیا تھا وہ ٹرمپ خود فارغ ہو گیا. جو بائیڈن آ گیا. جو بائیڈن کو اس رجیم سے ویسے ہی چڑ تھی کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، کدی ادھر کدی ادھر. اور پھر کچھ لوگ بڑے سیانے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا کریں گے جی، وہ باہر سے ہمیں اڈے دیں گے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، وہ چاہ ہی نہیں رہے تھے. تو وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے پاکستان میں سیاسی حالات عمران صاحب کے خراب ہو گئے. ان کے لیے جناب وہ 21 توپوں کی سلامی جو یہ والی کہانی ریڑھ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، تو عمران خان ایڈے خطرناک. اچھا، تو بہرحال یہ والا معاملہ خارجی سطح کے اوپر ہر طرح سے ناکامی. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بائیڈن بھی ہاتھ سے گئے. پھر جب جو بائیڈن امریکہ گیا تو پھر روس کا منہ کر لیا. روس ہمیں نہ کچھ دے سکتا ہے نہ ہم سے کچھ لے سکتا ہے. ہم نے پچھلے 74 سال میں اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے شہید نے کوئی تھوڑا بہت کوئی ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی تھی، اور وہ پاکستان سٹیل ملز اس کا ایک ثمر ملا تھا. لیکن امریکہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، جغرافیائی حیثیت اور پھر وہ عالمی جو محاذ رہی سکت تھی کولڈ وار، امریکہ نے پاکستان کو پہلے دن سے ہی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، یا پاکستان امریکہ کے کیمپ میں شامل ہوا تھا، وہاں سے نہیں نکل سکا. لیکن اب عمران خان صاحب ایک نیا انقلاب لینے کے لیے جا رہے تھے کہ اپنی شامت اعمال یا اپنی حرکتوں کی وجہ سے پہلے چین، پھر امریکہ، سعودی عرب یہ فارغ ہوئے، دراز کیا ان کو، اور پھر جناب اب پیوٹن کے ساتھ دوستی. اور پھر جب یورپی یونین نے، جن کے ساتھ ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں، میرے پاس وہ لمبے فیکٹس ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی تجارت ہے، تجارت سے زیادہ اگر ہم کہیں کہ برآمدات، اس میں 28% حصہ یورپی یونین کا ہے، یورپی یونین کا. اور $490 ملین کی جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی، یا برآمدات جو کہہ لیں ہم، وہ امریکہ کے ساتھ ہیں. تو رشیا کو تو ہم جناب کوئی ٹکے کا سودا نہیں اس کے ساتھ کرتے. ہمارے ان کے ساتھ کوئی تجارتی نہ مراسم ہے، اور نہ ہمارے درمیان کوئی ان کے ساتھ اس طرح کی معاملات ہیں، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی اور معاملہ. تو اس کے نتیجے میں یورپی یونین والوں نے کہا کہ یار کچھ خیال کریں، اس نے اتنا جبر وہ ظلم کیا ہے، تو انہوں نے خط لکھ دیا. تو پائے اتنے کھلو کے تڑیاں لا رہے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں. اور غلام نہیں ہوتے حضور اعلیٰ، یہ غلامی نہیں ہوتی، یہ دو طرفہ تجارتی مقاصد یا کہہ لیں مفادات ہوتے ہیں. لیکن خان صاحب نے یعنی کہ ہر بلاک جو پاکستان سے جہاں جہاں پاکستان اور پاکستانیوں کو فائدہ تھا، وہ جناب انہوں نے حریت کے نام کے اوپر یہ اپنی نالائکی کی وجہ سے وہ بڑاگر کر دیا. اچھا، اب یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو چلا رہے تھے، وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے اور جو سمجھا رہے تھے، اب انہوں نے سمجھانا بند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے، جنہوں نے سوچا تھا کہ ان کے ذریعے ہم نیا پاکستان بنائیں گے، عمران خان صاحب نے ان کو جب آنکھیں دکھانا شروع کی، عمران خان صاحب نے 6 اکتوبر کے بعد، اور وہ آنکھیں انہوں نے کیوں دکھانا شروع کی، اس پر اگر ہم آئیں تو پھر وہ وجہ کیا بنتی ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ غلط فیصلے کرنے لگ گئے. ان کو ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان کے جو سیکیورٹی کے سے متعلقہ ادارے ہیں، جن کی ان پٹ کے ساتھ فورن پالیسی بنتی ہے، یا جن کا کہہ لیں کہ بڑی ایکسپرٹی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے، اس میں مطلب پاکستان کے حساس اداروں کا، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا عمل دخل ہے. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی چلتی ہی ادھر سے ہے. تو جب وہ سائڈ پہ ہوئے تو پائن نے جب اپنا فیصلہ کیا، تو پھر وہ فیصلے کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپی یونین بھی ہمارے ساتھ سے جا رہی ہے. کہاں وہ G6+
کا ہمیں ٹائٹل ملا ہوا تھا، رائتیں پتہ نہیں وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی تھی، وہ واپس، اور فیکٹ آف مطلب گرے ایریا میں ہیں، اور ہم تڑیاں کرا رہے ہیں اس طرح کہ جس طرح جناب ہر گھر دے وچوں تیل نکلتا ہے، پاکستان کے ہر دوسرے گھر میں سے پٹرول نکلتا ہے یا پھر سونا نکلتا ہے۔ بھائی میں یہ اکانومی کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم مرہون منت کہہ لیں، ڈپینڈنٹ کہہ لیں، وہ جن کے ہیں ہم ان کو ہی آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے تھے۔ اور کیوں دکھا رہے تھے؟ کیونکہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اس دفعہ جو ان کو چلانے والے ہیں، جو ان کو لانے والے ہیں، انہوں نے اپنا صرف ان پٹ دیا کہ ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ کر لے، یہ کر لے، اگے ٹڈی مرضی سر دسو کرنا کی۔ تو وہاں پر ان کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ سر ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے روس کا دورہ کرنے کا، لیکن پائن نے کر دیتا، کیونکہ پائن تو سمجھتا میں آئنسٹائن، پائن تو سمجھتا سقراط بکرات عہد حاضر کا میں خود۔ تو بیسکلی یہ جو بونگی وجی ہے، اور جس پر عمران خان صاحب پکے ہو گئے ہیں کہ جناب یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی نیا تاریخ کا دھارا موڑ دیتا ہے جی۔ تو وہ پیچھے اس کے کیا ہے کہ جو آپ کے معاون و مددگار تھے وہ آپ سے ناراض ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب ان حالاتوں کو اس وجہ سے پہنچے کہ وہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ناراض کیوں ہوئے؟ اس کی دو وجوہات ہیں کہ پائن جو ہیں وہ انہوں نے ناراض ان کو اس لیے کیا کہ پائن اپنی مائنڈ اپلیکیشن تھی نہیں۔ جب موقع جس بھی ہوتا تھا تو وہ جناب ستاروں کی چالیں، ستاروں کی چالیں، روحانی عملیات، یہ پڑھنا ہے، 3 قدم آگے چلنے ہیں، 2 قدم پیچھے چلنے ہیں۔ عمران خان صاحب، میں کسی کے دین ایمان کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک جس طرح وہ اپنے ہر پولیٹیکل نظریے کے اوپر وہ یو ٹرن لیتے ہیں، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اسی طرح انہوں نے پاکستان اپنی پالیٹکس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انہوں نے ٹیگ لائن رکھی ہوئی ہے اپنا ہر خطاب، اپنی ہر تقریر میں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہاں سے وہ سٹارٹ لیتے ہیں۔ لیکن انگلی اتھے انگوٹھی ہیں جی، قبروں کو جا کے جس طرح کر کے انہوں نے ہر قدم قدم پہ سجدے کیے۔ کیوں؟ کہ جناب کہ ان کا یقین، یہ پھر وہ دوسرا معاملہ ہو جائے گا، لیکن یہ وہ جو کہتے ہیں یا کہ نعبد و ایاک نستعین، یہ اس سے بالکل الٹا ہے۔ تو اس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے یہ تاثر البتہ یہ ملتا ہے، یہ ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کریں، لیکن تاثر یہ جاتا ہے، ملتا ہے کہ پائن جو ہیں وہ ان چیزوں پر بڑا یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر جو ماسٹرز ان کو لانے والے، میں نہیں کہہ رہا ماسٹرز فار گاڈ سیک، یہ یا سلیکٹرز میں یہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، یہ وہ والے لوگ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی یہی کام کیا کہ جب ٹائم آ گیا کہ یار یہ بندہ ہے، اس کو جناب ہم نے ٹرانسفر پوسٹ کرنا ہے، یہ ادارے کا معاملہ ہے، ادارے اس طرح نہیں چلتے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا ادھر رہنا بہت ضروری ہے، مجھے جناب بتایا ہے، میرے کون بتانے والے کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ وہی ہیں جن پر ان کا خیال تھا کہ میں ان کی وجہ سے وزیر اعظم بنا ہوں۔ اور پھر وہ یہ بھی بتایا گیا کہ جی کہ جب تک یہ سنجوگ نہیں ہوگا، جب تک مطلب سنجوگ ہی کہہ لیں، تو تب تک جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا جو کہہ لیں کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں 60 وہ ختم نہیں ہوگی، یا جو بھی اس کو کہتے ہیں، مجھے ان کی ٹرمنالوجیز کا نہیں پتہ، یہ جو روحانی عملیات ہوتی ہیں ان میں کیا ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے مجھے نہیں پتہ۔ تو بہرحال سنجوگ ضروری ہے، تو وہ سنجوگ بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب تو ہو گیا نا کہ جناب کہ میں تو جناب اس سے وجہ تو وزیر اعظم بنے ہیں، تو لہٰذا میں نے تو بچائی یہی پارٹی رہی ہے اور وہ گھر میں موجود ہے ساری کی ساری چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بندہ تو ہٹے گا۔ تو جناب ستاروں کی چالیں تو بتاتی ہیں کہ اس بندے کا یہ فلاں تاریخ تک عہدے پر قائم رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا پائن ملک میں نہیں چل دے، ادارے اس طرح نہیں چلتے حضور کہ یہ ٹائم لمٹ ہے، اگر یہ نہیں جائیں گے تو فارغ ہو جائیں گے، مطلب پھر وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو پائن نے کہا نہیں، پھر اس طرح کرو کہ یہ جو انٹیلیجنس کور بناتے ہیں عہدہ انہوں کمانڈر لا دو، تو پھر کور کمانڈر وہ اپنا وہ جو ہے آرمی رولز کے مطابق، آرمی ایکٹ کے رولز کے مطابق کہ وہ کیلنڈر ایئر پورا ہونا چاہیے تو وہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سر اس طرح نہیں ہوتا، یہ نہیں کور ہو سکتی، کور کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سمجھتے خالہ جی کا واڑا ہے، ملک نہیں ہے
کہ مطلب وہ تو ٹگا کھولو تو اتنے بن لو، قلعہ ہی ہے نا، ایس قلعے تے بن لو یا ایس قلعے تے بن لو، ان کے نزدیک یہی تھا معاملہ. اور پھر وہ والی گھومڑ گھیریاں کہ جناب اس کو جناب پنڈی میں لگا رہنے دیں، بڑی ضروری ہے، یہ وہ ہے، کیا ہے پنڈی میں لگا رہنے دیں بھئی، اگلے کیا ہے، روٹی کو چوچی کہتے ہیں، آپ چاہ کیا رہے ہیں. تو یہ حالات خراب کیوں ہوئے؟ کیونکہ ستاروں کی چالیں ان کو یہ بتا رہی تھی، عملیات یہ بتا رہے تھے کہ فلاں تاریخ تک اگر یہ اس عہدے پہ رہ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کا جو ہے ستارہ وہ جو مشتری زحل میں جا گیا ہے، زحل کے فلانے گھر میں بڑھ گیا ہے، فلانے کے گھر بڑھ گیا ہے، تو یہ جو ہے وہ نحوست ختم ہو جائے گی، آپ کی وسعت خیر ہیں. لو جی خان صاحب نے او کیتا تو فارغ. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ فارغ کہاں پہ ہوتے، پیچھے کون ہے فارغ کرنے والے میں. اب آ گیا دوسرا کہ ایک انٹرنیشنلی عمران خان صاحب فارغ ہیں، اندر کھاتے بھی فارغ ہیں. دیکھیں کہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ تو مخالفین ہیں، وہ تو مخالفت کریں گے، لیکن ان کی مخالفت میں اتنی جان کب پڑتی ہے جب آپ ستاروں کی چالوں کی وجہ سے اپنے جو ہمدرد آپ کے سپورٹر، آپ کے دست و بازو تھے، ان کو ناراض کرتے ہیں. اور پھر آپ اندر سے بھی ویک کب ہوتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے ناراض کیے ہوئے لوگوں کو، اپنے جو قریبی ساتھی تھے جن کی مدد سے آپ وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچے، ان کو بھی آپ فارغ کرتے ہیں. کیوں فارغ کرتے ہیں وہ میں آپ کو آگے وجہ بتاتا ہوں. لیکن ان کو بھی کب موقع ملتا ہے کہ جب آپ وہ تویز تاغوں ان کے چکروں میں اپنے سب سے طاقتور سپورٹر جن کی ٹیک کے اوپر آپ کھڑے ہیں، جن کی بیساکھیوں کے اوپر کھڑے ہیں، جو آپ کے ہاتھ دے کے کھڑے ہیں، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو آپ کے مطلب آپ کے متاثرین ہیں، جو آپ کے دوست تھے لیکن آپ نے ان کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کیا، وہ بھی جناب وہ تل پڑے. مثلاً ان کی جہانگیر ترین، علیم خان صاحب اور بھی اون چودھری صاحب. اچھا اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو عمران خان صاحب کو اور خلاف، اسی میں نے بتا دیا کہ کس وقت پر ہوتے ہیں کہ جب وہ پچھلی پارٹی نکلتی ہے جو سپورٹ لائی ہوئی تھی. اور وہ کیوں نکلتی ہے؟ ستاروں کی چالوں کی وجہ سے کہ یار کی کیا بل شٹ ہے یہ، اور پھر یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلاننگیں کر رہے ہیں. تو پھر یہ لوگ جو ہیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور اون چودھری صاحب یہ کون سا وٹ نکال رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. میں نے آپ کو جہانگیر ترین صاحب والا بھی یہ باتیں گاہے بگاہے بتائی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو اون چودھری صاحب کے متعلق بھی گاہے بگاہے کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں اور علیم خان صاحب کے متعلق بتائی ہوئی ہیں. میں کہاں سے شروع کروں؟ علیم خان صاحب تازہ معاملہ ہے ان کا، وہیں سے شروع کرتے ہیں. علیم خان صاحب نے ہمارے دوست ہیں زہیب بٹ صاحب، اب وہ انہی کے چینل میں کام کرتے ہیں. ان کو بڑی دیر پہلے بتایا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ بزدار صاحب کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ کسی نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ جی کہ عین اور وہ ریگستان اور وہ پہاڑیاں پاس ہونی چاہیے، وہاں کا بندہ ہوگا تو پنجاب اس کے حوالے کرنا ہے. عمران خان صاحب بھی علیم خان صاحب کو وزیر اعلیٰ جس دن وہ ان کو بنانے جا رہے تھے اس دن تک نہیں جانتے تھے. یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ کسی اور میرے دوست نے والی بات بتائی کہ جن وہ گونگنوں سے مٹی چاڑنے کے لیے کہ میں نے 3 بندے سلیکٹ کیے ہیں، شارٹ لسٹ کیے ہیں، ان میں سے میں نے انٹرویو کرنے ہیں اور ایک بندے کو میں وزیر اعلیٰ بناؤں گا. وہ جو بندے بلائے گئے تھے انٹرویو دینے کے لیے، وہ 3 کے 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان صاحب، راوی بتاتا ہے، دروغ برگردن راوی، کہ عمران خان صاحب اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں جو کہ حکومت کا یا کہنے کہ ایک ریاستی دفتر تھا، سرکاری دفتر تھا. تو وہاں پر 3-4 لوگ بیٹھے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو عثمان کیا حال ہے یہ کہتے ہوئے کس بندے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو عثمان بزدار نہیں ہے. میں نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا اس بندے کا کہ انسلٹ ہے نا جی کہ میرا لیڈر اس کو جانتے ہی نہیں، وہ کیا سوچے گا بیچارہ، نموشی ہوتی ہے نا پبلکلی. تو وہ بندہ خود راوی ہے جس نے مجھے بات بتائی، کہتا ہے کہ یار میں پریشان ہو گیا کہ میری طرف دیکھ کے مجھے عثمان بزدار بنا رہا ہے. پائن کسی نے نہیں جانتے، پتہ نہیں کس حالت میں آ گئے تھے، سویرے تو چھتی اڑتے نہیں پائن. تو بہرحال وہ جناب کہتے ہیں کہ پھر نا اب چلے تو آ جاؤ ذرا، پہلے تو عثمان تم ہی آ جاؤ. اب کیونکہ چھتی نہیں پڑے کم کانفیڈنس ہی پڑا سی پائن ہو. تو اندر دروازہ کھولا تو کہتے ہیں عثمان آ جاؤ نا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں. وہ جس بندے کی طرف دیکھ رہے تھے وہ عثمان بزدار نہیں تھا، عثمان بزدار وکھرا شرمندہ ہو رہا ہے، اور وہ جس کو مخاطب، جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کریں، وہ وکھرا شرمندہ ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ مسٹر عمران خان صاحب کپتان جی میں نہیں عثمان بزدار صاحب پلیز آپ جائیں نا، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ لو جی باہر آ کے میں نے انٹرویو کیا، عثمان بزدار از دی بیسٹ، وسیم اکرم پلس، تو پتہ نہیں کی. یہ ہوا ہے عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ. عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان کی فراغت کے بعد
اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے اپنے تئیں، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، لیکن کوئی چاہتا تھا، وہ انہوں نے کل اپنی پرسوں جو جہانگیر ترین کے گھر میں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مینو جیل بھیجا ہے یار، کیا فائدہ ہوا پارٹی کو، لیڈرشپ کو؟ کوئی تو تھا جو مجھے جیل بھجوا رہا تھا، کوئی تو تھا جو بڑا خوش ہو رہا تھا اور پیچھے یہ سارے کام کروا رہا تھا، تو وہ کون تھا؟ تو وہ جو تھا وہ ان کو پتا ہے وہ کون تھا، اس نے ہی جہانگیر ترین کو فارغ کروایا تھا وہ چینی والے چکر میں، کیونکہ وہ پارٹیاں خلاف خلوف۔ جہانگیر ترین صاحب سے کسی نے پوچھا، جہانگیر ترین صاحب نے خود ایک میرے سورس کو بتایا کہ جی کہ عمران خان صاحب آپ کے خلاف کیوں ہو گئے؟ کہتے یار مجھے نہیں سمجھ آئی، وہ جو ان کا اشارہ ان کے گھر کی طرف تھا، ان کی اہلیہ کی طرف، کہ وہ جو بندہ عمران خان کے ساتھ تھا، معتمد ساتھی تھا، مل کے چلا، جو عمران خان کے اوپر جس کا اثر تھا، عمران خان جن کے بغیر چلتا نہیں تھا، وہ سارے کے سارے لوگ فارغ ہو گئے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کے سیاسی ساتھی ہوں، وہ عمران خان صاحب کے ذاتی ملازم ہوں، بہنیں ہوں، ایون کہ ان کی فیملی سے مراد یہ کہ ان کے بچے۔ عمران خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں، جس دن سے حلف اٹھایا ہے، تب سے عمران خان صاحب اپنے بچوں سے نہیں ملاقات ہوئی سر، نہ وہ آئے نہ یہ گئے۔ کیوں؟ اب اس کے پیچھے لاجک کیا تھی وہ میں اون چودھری کے معاملے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا جی، وہ تو یہ جہانگیر ترین صاحب کا اپنا یہ کلیم ہے کہ یار کہ یہ ہی ہوا ہے، جو ہوا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، میں کوئی خبر نہیں دے رہا، میرے ساتھ جو ہوا ہے، جو ہم سب نے آبزرو کیا ہے، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اون چوئی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان صاحب کی وجہ سے، یا عمران خان صاحب نے ان کی وجہ سے، دونوں کی جو دوستی تھی اس کی وجہ جو ہے وہ بدنامی والی، مطلب کوئی غلط سی بات ہے، وہ بڑی بدنامیاں سمیٹی گئی ہیں۔ یہ نجی محفلوں میں اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ اون چوئی صاحب کی اصل خدمات کیا تھیں، اون چوئی صاحب اتنے قریب کیوں تھے۔ میں کسی کی ذات کے اوپر نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہانیاں سینہ گزر چلتی ہیں۔ اون چوئی صاحب وہ آدمی تھے جس دن عمران خان صاحب نے حلف اٹھانا تھا، وہ حلف کی تقریب حلف برداری کے جو کارڈ ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون تقریب حلف برداری میں آئے گا، کس کو دعوت جانی ہے، کس کو دعوت نامہ جانا ہے، کسی کو نہیں جانا۔ ان کو اچانک عمران خان صاحب کے فون سے واٹس ایپ میسج موصول ہوتا ہے کہ میں تمہاری دوستی کی قدر کرتا ہوں اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم کل کی تقریب میں آئے، حلف برداری کی تقریب میں، تو وہ نہیں آئیں گے۔ وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ ان کے پارٹنر کہہ لیں، مطلب ان کے کہ بھئی وہ جن کے بغیر وہ چل نہیں سکتے، اور میں یہ افورڈ نہیں کرتا۔ اب وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ ان کے پاس ہر چیز کا جو جواز ہے کہ مجھے یہ اون چودھری وہاں پہ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اگر وہاں پہ آیا تو آپ کے اوپر جو ہے وہ برے سائے پڑیں گے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میری حساب جو ہے، میرے موکل یہ بتا رہے ہیں کہ تسی فارغ ہو، تو میں اس جگہ پر تو نہیں ہونا چاہتا یا ہونا چاہتی جس جگہ پر آپ کے لیے کوئی مطلب کوئی شیطانی سفلیات پتہ نہیں کیا کیا ہوں، تو میں تو وہاں پہ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تسی نہیں آنا۔ اچھا، تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے اون چوئی صاحب کہ اے کی ہو گیا، وہ عمران خان مینوں یہ کہہ رہا ہے، یہ سر آپ اتنا 20-22 سال آپ سائے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، دکھ سکھ کے ساتھی ہوں، اوکھے ویلے کے ساتھی ہوں، اور آپ کو جب اچھا ویلا آئے، یہ جہانگیر ترین کا یہ علیم خان صاحب کا اون چوئی کا دکھ کیا ہے؟ یہی دکھ ہے کہ یار ڈنڈے کھان نو اسی، بھکھا کٹن نو اسی، پیسے لان نو اسی، موقع آیا تو اکھاں پھیر لیاں، یار یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے پیچھے وجہ کچھ اور تھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وجہ تھی۔ تو اون چوئی صاحب نہ آئے، اور یہ انشور کرنے کے لیے اون چوئی صاحب کو ایجنسیوں سے اٹھوایا گیا تقریب سے پہلے، اور پھر وہ کہانی مشہور ہوئی کہ ان کے موبائل میں، چونکہ عمران خان صاحب تب یہ بھی خبر ٹیلنگز پہ آپ کو دی گئی تھی کہ اون چودھری کے موبائل میں کوئی چیزیں تھیں، ایجنسیوں نے ان کو اٹھایا تھا عمران خان صاحب کی وہ تقریب حلف برداری سے پہلے، تھوڑی دیر پہلے انشور کرنا۔ اب کہانی کھلتی ہے کہ جناب کہ وہ اون چودھری صاحب کو تو ایجنسیوں نے کوئی نہیں، وہ تو عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر یہ کارروائی پڑی تھی، ہیں جی۔ تو یہ لیول چیک کریں آپ کے، وہ کہیں پر آ نہ جائے اور روحانی مسائل نہ کھڑے ہو جائیں، کوئی عملیات الٹی نہ پڑ جائیں۔ اچھا، اب یہ وہ جہانگیر ترین صاحب اس کا جو ہے نا وہ کرکس یا نچوڑ نکالتے ہیں ساری بات کا
کہ اصل میں وہ شخصیات جو عمران خان کی شخصیت کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر رکھتی تھی، یا وہ شخصیات، وہ ان کے دوست، وہ ان کے ساتھی جو عمران خان جن کے زیر اثر تھا، مطلب ان کے ہوتے ہوئے آپ عمران خان صاحب کو استعمال نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب سے ان کے ہوتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروا سکتے۔ اثر ہوتا ہے نا، اسٹرانگ پرسنالٹیز آپ کے اچھے دوست آپ کے پاس ہوں تو وہ آپ کو کہتے ہو خان صاحب ایک ہی کرنے لگے ہوئے یا کام نہیں کرنا۔ یہ بندوبست کیا التزاماً جس کو کہتے ہیں کہ وہ پرسنالٹیز، وہ لوگ باری باری کر کے غیر محسوس طریقے سے وہ فارغ کیے گئے، اور عمران خان صاحب کو کیا بتایا گیا کہ شعاواں دا چکر ہے، روحانیت کا چکر ہے، پوائنٹ فالو کر رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ عمران خان صاحب ٹوٹلی اپناٹائز ہے نا، وہ بندہ جو کسی کے کہنے کے اوپر جا کے جہاں دل کرے وہ سر جھکا دے، اور جس کے کہنے پہ وہ تسبیح پکڑ لے، ادھر انگلی ادھر چھلا تے ادھر انج کالے۔ سعید چودھری صاحب نے خبر دی تھی نا، فلاں سے فلاں تاریخ تک یہ صرف کالے کپڑے پہنیں گے، تو وہ ہوا ہے جی۔ تو عمران خان صاحب کے یہ جو ہے نا جی، یہ والے معاملات یہ عمران خان صاحب کو لے کے بیٹھے ہیں، اور وہ جو روحانی عملیات والے ہیں وہ پیچھے کہانی کیا ہے کہ پاک پتن گروپ چھایا ہوا ہے۔ یہ جہانگیر ترین، علیم خان، اون چودھری، اس ٹائپ کی چیزیں فارغ ہوئیں۔ کون ہے ویک پرسنالٹیز، یا وہ والی پرسنالٹیز جو کہ سانوں کی ساڑیاں اپنیاں دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ والی پرسنالٹیز پاس ہیں جن کا کوئی وہ بادر ہی نہیں کرتا، ان کو پتہ کہ جرت ہی نہیں۔ نعیم الحق صاحب فارغ ہوئے سر، نعیم الحق صاحب تو وہ جب سے کرکٹ کھیل رہے تھے تب سے تھے، سیاست میں آنے سے پہلے کے ان کے ساتھی تھے، فارغ ہوئے اور وہیں سے فارغ ہوئے۔ اور وہ ٹیپ آپ نے سنی ہوئی ہے کہ یہ خان کر کیا رہا ہے، وہ ایک مولوی کوئی ایک خاتون، اور وہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیپ جو آئی تھی آڈیو ٹیپ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کی پاگل ہو گیا، کی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، سوری ٹو سے خان صاحب، میں یہ نعیم الحق صاحب نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا۔ تو بیسکلی عمران خان صاحب روحانیت اور روحانیت والے جو ہیں وہ پاک پتن گروپ چھایا ہوا ہے۔ وہ ان کے لائف سٹائل چیک کریں، وہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہماری حکومت میں۔ تو عمران خان صاحب کی میرے نزدیک تو جو فارغ ہونے کی اور ان حالاتوں تک پہنچنے کی جو وجہ ہے وہ ہے ان کا توہم پرست ہو جانا، ان کا عملیات کے اوپر زیادہ یقین رکھنا، یہ چالوں، یہ کنڈلیاں، ذائچے، عملیات، ان چکروں میں پڑھ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان حالوں میں میرے خیال میں پہنچے ہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، میں نے پوری وہ چاری چیزیں رکھ دی کہ عمران خان صاحب کی ان حرکتوں تو نہیں کہنا چاہیے، یہ ذائچہ نوازی، ذائچہ پسندی، یہ عملیات، یہ روحانیات اور ان پر اعتقاد، اس وجہ سے دوست بھی ناراض ہوئے، اور ان کے ماسٹرز بھی ان سے، ماسٹرز پھر معافی کے ساتھ، اور جو ان کو لانے والے تھے وہ بھی ان سے ناراض ہوئے، اور پھر یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو بیسکلی عمران خان صاحب کی اگر میں کل ملا کے بات کروں تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ ان کی کیپیسٹی کا معاملہ تھا، یہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی۔ عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر والا سٹف ہی نہیں تھے۔ نلائق بادشاہ بھی تو بن جاتے ہیں نا، تو وہ جو بادشاہ بننے کے قابل نہیں ہوتے، حالات، تقدیر ان کو لا کے بٹھا دیتی ہے تخت پہ۔ عمران خان صاحب کے بھی ساتھ یہی کچھ ہوا، اور لیکن عمران خان صاحب نے اپنی اہلیت ثابت نہیں کی، وہ طویز تاگوں، گنڈوں اور جھاڑ پھونک کے چکروں میں پڑ گئے، اور بیڑا غرق کر گئے قوم کا بھی اور اپنا بھی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔